अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनरल फैज़ से दौरान हिरासत तफ्तीश जारी है। ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि फ़ौज भी बिफर गई है। तमाम तर सहूलतकार वो सब के सब रगड़े में आ गए हैं और हर तरफ एक खलबली सी मची हुई है, बल्कि भगदड़ भी मची हुई है और एक जेल अफसर समेत मुतअद्दिद मज़ीद अफराद को हिरासत में लिया गया है। चल क्या रहा है इस व्लॉग में आपके साथ हम तफसील से शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता दूं कि आज मेरी ज़रा तबीयत काफ़ी ख़राब है और तबीयत बल्कि इतनी ख़राब है कि मैंने कई दफ़ा डावाडोल हुआ कि आज व्लॉग करूं या ना करूं, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, हमारे जो मोहब्बत करने वाले हैं न्यूज़ टू यू के साथ, वो इंतज़ार में होते हैं कि जी खबरें आएंगी यहाँ से, और ऑब्वियसली हमारी तो कोशिश होती है कि क्रेडिबिलिटी कायम रहे। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम व्लॉग ज़रूर करेंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँगे। सो अगर मेरी पेस में या कोई गलती हो जाए तो माज़रत चाहूँगा। अच्छा जी, आपको याद होगा कि हम बार बार ये कहते रहे इसी न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम्स के अंदर कि जनाब ये जितने लोग सहूलतकारी कर रहे हैं ना, इमरान ख़ान के हवाले से और 9 मई के हवाले से और जितने भी एंटी स्टेट सरगर्मियों के हवाले से, इन तमाम के तमाम ये लोग रगड़े में आएंगे। और हमारे बहुत सारे नाज़रीन तंग आके पूछे थे कि भाई कब आएंगे। तो उन तमाम लोगों के लिए बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर थी कि जनरल फैज़ गिरफ़्तार हो गए, इसलिए कि आमतौर पर यह तस्वर किया जाता है कि जी पहले छोटे अरकारे पकड़े जाते हैं, उसके बाद बड़े अरकारे पर हाथ डाला जाता है। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि यहाँ से आगाज़ जो है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत से किया गया है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक कोई छोटा रैंक नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लोगों के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल भी हुए हैं, कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन किसी DGI-SI के ख़िलाफ़ कभी इस लेवल पे कार्रवाई नहीं हुई है जो कि हुई है। और अब इस वक्त तफ्तीश भी जारी है। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनका जो काकूल एकेडमी से खिताब था, उससे ये नज़र आ रहा था कि वो अब क्या उनके जहन में प्लान है। वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान की सलामती पर, पाक फ़ौज के डिसिप्लिन के ऊपर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ना उन्होंने बैरूनी दबाव लेना है, ना वो आगे भी लेंगे, ना ही वो अंदरूनी दबाव लेना है और ना वो आगे लेंगे। अब वो कहते हैं कि सब फड़े जाएंगे, सीधी सी बात है। इस वक्त ये सिचुएशन बन गई है। तो जो सहूलतकारी हो रही थी, आपको याद होगा जो हमारे न्यूज़ टू यू के रेगुलर लिसनर हैं, कि मैंने अपने गुज़श्ता 1 साल से, जब से इमरान खान साहब अडयाला जेल में आए थे, मैंने आपको बताना शुरू किया था कि जेल के अंदर कुछ पुरस्रार हाथ जो हैं वो इमरान खान की मदद कर रहे हैं। और जो न्यूज़ टू यू के रेगुलर लिसनर हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं। और उसके बाद फिर जब ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को तब्दील किया गया था, तो हमने आपको ये आगाह किया था कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को इमरान खान की सहूलतकारी करने पर गिरफ़्तार किया गया है। और उसमें सहूलतकारी में जो है वो उनको मोबाइल फ़ोन की मुबैना तौर पर फैसिलिटी देना, व्हाट्सएप की फैसिलिटी देना और अंदर और बहुत सारी लग्जरी चीज़ों की फैसिलिटी देना, जिनका किसी जेल मैनुअल में या इवन किसी अदालती हुक्म में भी कोई जिक्र नहीं है। और फिर अब जब वो मज़ीद चीज़ें आगे चली तो ये भी इल्ज़ामात लगे कि जी कोई मुबैना तौर पे कोई काबिल एतराज़ मवाद भी जो है वो भी अंदर वो पहुंचाते रहे। लेकिन चलें, वो हम उस साइड पे नहीं जाते, आप समझ गए होंगे। जिसने समझना है, जिसने नहीं समझना वो ना समझे तो अच्छी बात है। अच्छा जी, अब मामला ये है कि अब आज ये पता चला है कि जी जो साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट तो महकमा जेल खाना जात के वो अभी भी हैं, लेकिन अडयाला जेल के साबिक हैं, वो मोहम्मद अकरम साहब, उनको जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया या तहवील में ले लिया गया है। और उनसे जो है वो हसास इदारों ने तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और ये भी पता चला है कि ये जो इमरान खान तक बाहर से जो पैगाम रसानी होती थी, वो पैगाम रसानी भी अकरम साहब के ज़रिए ही होती थी। हत्ता कि ये तक कहा गया है कि ये जनरल फैज़ के नेटवर्क का मुबैना तौर पे हिस्सा थे। और जनरल फैज़ का नेटवर्क पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों में बहुत डीप रूटेड है, जो अब तक की तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब ये पता चला है कि जी अकरम जो है वो तबादला तो उसका हो गया था, लेकिन वो मौजूद थे यहीं पर और गुज़श्ता रोज़ से उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद जा रहा था। और आज जो है वो पता चल गया कि जनाब भाई साहब जो हैं वो चुके गए हैं।
اچھا، اب اکرم کے ساتھ جو تفتیش ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی کھلیں گی کہ کون کون کیسے کیسے عمران خان کو اندر کون کون سی سہولیات دیتا رہا، کون کون سے پیغامات جاتے رہے، کون کون سے پیغامات جیل سے باہر جاتے رہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کون کون سی ممنوعہ اشیاء اندر جاتی ہیں یا باہر آتی رہیں، تو یہ ساری چیزیں اب اکرم کے ساتھ معاملہ جو وہ چلے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے مین کریکٹر کی طرف، اور مین کریکٹر ہیں جنرل فیض حمید۔ اب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ غالباً 1 سال سے وہ انڈر دی سرویلنس تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کیا جا رہا تھا اور معاملات چل رہے تھے۔ بیچ میں انہوں نے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جنرل عاصم منیر سے مبینہ طور پہ انڈائریکٹلی انہوں نے کہلوایا بھی کہ جی کوئی معافی تلافی ہو جائے، تو ان کو لیوریج دیا گیا، لیکن وہ پھر چونکہ یاد تو ہوتا نا کہ جب آپ کسی سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی خیال کرے، میرا کوئی لحاظ کریں، ہم آپ کے بیٹی بھائی ہیں، تو وہ یا تو پھر آپ اس کے بعد وہ کام چھوڑ دیں، تو اگر کام نہیں چھوڑے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوا بات کرنے کا۔ اور اب کل سے ایسی خبریں ہیں کہ جیسے جنرل فیض نے نواز شریف سے بھی رابطے کیے اور اپنے آرمی چیف بننے کے لیے، اور آپ نیوز ٹو یو کے ناظرین جیسی سے گواہ ہیں کہ جب یہ آرمی چیف بننے کا معاملہ چل رہا تھا تو ہم نے اسی چینل پر آپ کو وہ سٹوری اس وقت دے دی تھی جب آرمی چیف کبھی نام اناؤنس نہیں ہوا تھا کہ جنرل فیض نے نواز شریف سے رابطے کیے ہیں، تو یہ کریڈٹ بھی ہمارا بنتا ہے۔ اچھا جی، اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے پہلو سامنے آ رہے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے، بہت سارے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ جنرل فیض ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ جن کے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کی جڑیں بہت زیادہ گہری تھیں۔ یہ جو عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کا جو سسٹم چل رہا تھا، اس سسٹم کے اندر ان کی بہت جڑیں گہری تھیں۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ہمیں اس چیز کی تصدیق کر چکے ہوئے ہیں، ہم نے بھی ہلکی پھلکی بات کی تھی، لیکن اب ایسی تصدیق ہو چکی ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے بہت سارے سیل بنائے آئی ایس آئی کے اندر، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو آئی ایس آئی کے سے باہر منتقل کر دیا گیا اور ریٹائر افسروں پر مشتمل کر دیا گیا۔ وہ جو سیل تھا وہ اب آئی ایس آئی کا نہیں ہوتا تھا، لیکن آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ افسر اس کو چلا رہے ہوتے تھے، جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ اب آئی ایس آئی سے ریٹائرڈ ہیں، تو لوگ ان کو آئی ایس آئی کے ہی سیل سمجھتے تھے، انہی کے جو ہیں وہ ہاؤس سمجھتے تھے، سیف ہاؤسز، اور وہاں پر بہت سارے معاملات ہوتے تھے۔ پھر ان کی انکم کے لیے بھی بڑے ارینجمنٹس ہوئے ہوئے تھے۔ بہرحال جنرل فیض جو ہے وہ اگر کبھی انہوں نے کوئی کتاب لکھی یا کسی نے ان پہ کتاب لکھی تو بہت سارے انکشافات آئیں گے کہ جنرل فیض صاحب جنہیں آج کے دور میں ایک بڑی پراسرار ترین شخصیت ہے، خصوصاً پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ اچھا، اب جنرل فیض کے بارے میں مختلف چیزوں کو میں آپ کو پہلو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا جاتا ہوں کہ ان کے کیا معاملہ تھا۔ اچھا جی، ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، یہ پتہ چلا دوران تفتیش کے ان تمام کے ساتھ بھی نہ صرف جنرل فیض صاحب مسلسل رابطے میں تھے بلکہ وہ ان کو تمام تر کنٹرول بھی کر رہے تھے۔ اب یہ پتہ چلا جو اب ابتدائی تفتیش کے دوران مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق کہ سلمان اکرم راجہ، بابا روان اور یہ جو پنجوتھا برادران ہیں، انتظار پنجوتھا، نعیم پنجوتھا، ان تمام لوگوں کے ساتھ جنرل فیض جو ہیں وہ ڈیل کرتے تھے، اور جتنے بھی وکلاء تھے وہ جو ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے تھے، اور کبھی سامنے آ کر کبھی ڈائریکٹ میسج ان کو دیتے تھے، کبھی انڈائریکٹ میسیجز ان تک پہنچتے تھے۔ تو وہ سارے وکلاء جو ہیں وہ مینج جو ہیں وہ مبینہ طور پہ جنرل فیض حمید کر رہے تھے۔ اچھا جی، اب پہلے ہم نے وکلاء کی بات کری، اب ہم بات کر لیتے ہیں عدلیہ کی۔ آپ کو پتہ ہے عدلیہ میں تو ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ 9 مئی تک کے ملزمان کو جناب جس طرح لاڈ کیے گئے، جس طرح ان کو چھوڑا گیا اور ان کے مقدمے ڈسچارج کیے گئے، دھڑا دھڑ ضمانتیں دی گئیں، آئین اور قانون کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اٹھ اٹھ کے وجدے یا منہ دھیان دسن، مطلب ججز مبینہ طور پہ جو عمراندار ججز تھے وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اب یہ پتہ چل رہا کہ جناب وہ سارے معاملات کے پیچھے بھی جنرل فیض تھے۔ اب تک کی تفتیش کے دوران جو چیزیں سامنے آئی ہیں مبینہ طور پہ، ان میں یہ پتہ چلا کہ جتنے عدلیہ میں مداخلت ہوتی تھی، جو فیصلے دیے جاتے تھے اعلیٰ عدلیہ کے اندر، وہ تمام کے تمام فیض صاحب ہینڈل کرتے تھے، اور وہ براہ راست بھی، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی ان سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ اور یہ پتہ چلا کہ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ہماری حکومت آنے والی ہے۔ ہماری حکومت سے مراد عمران خان کی حکومت، عمران خان کی حکومت بولے تو جنرل فیض کی حکومت، تو ہماری حکومت آ جائے گی اور آپ بھی لوگ جو ہیں
وہ جو ججز ہیں مبینہ طور پہ ان کو یہ کہا گیا، کسی کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے، کسی کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اس ہائی کورٹ سے اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، کسی کو یہ کہا گیا کہ آپ کو آفٹر دی ریٹائرمنٹ عہدوں سے نواز دیا جائے گا، کسی کو یہ کہا گیا کہ آپ کے رشتہ داروں کو لگا دیا جائے گا۔ تو پھر یہ بھی پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ یہ جو الزامات لگائے گئے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر عدلیہ کے سیگمنٹس کی طرف سے مبینہ طور پہ کہ جی وہ بڑا دباؤ ڈالتی ہیں اور بڑا پریشر لیتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی جو ہے جنرل فیض کا جو ہے ایک ذہن جو ہے وہ کار فرما تھا مبینہ طور پہ، اور جبکہ مطلب وہ کہتے یہ تھے کہ دباؤ عدلیہ کے اوپر ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا، جبکہ معاملہ اس کے الٹ تھا۔ یہ تو ہو گیا پہلو عدلیہ کے حوالے سے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب اور کہاں پہ معاملات تھے ان کے یہ تھے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی جتنی قیادت تھی بما عمران خان کے، پوری پارٹی کو جنرل فیض کنٹرول کر رہے تھے، جب وہ ڈی جی آئی سے تھے تب بھی، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے لیکن فوج میں تھے تب بھی، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تب بھی، اور اس وقت تک بھی جب تک وہ حراست میں لیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا تمام تر کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایون وہ اپنے میسیجنگ ہم لوگ کو بتایا، جیسے ایک تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پکڑا گیا اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، عمران خان صاحب کو میسیجز جو ہیں وہ جایا کرتے تھے جنرل فیض صاحب کی طرف سے، ہدایات جایا کرتی تھی، ان ہدایات کے عین مطابق عمران خان صاحب بیانات دیا کرتے تھے، ٹویٹیں کرایا کرتے تھے، یہ سارے معاملات وہ کر رہے تھے۔ اور جو پارٹی ہے اس کے اوپر عملی طور پر جنرل فیض حمید کا قبضہ تھا، اور جنرل فیض جو بات کہہ دیتے تھے عمران خان صاحب اس کے اوپر منو ان عمل کرتے تھے۔ اور پھر جناب جب بیچ میں جب ان کی آرمی چیف کی تعیناتی والا معاملہ آیا تو اس دوران جنرل فیض نے 2-3 مختلف ذریعوں سے رابطے کیے نواز شریف صاحب سے کہ کسی طریقے سے کوئی بات بن جائے، لیکن وہ بات نہیں بنی، تو وہ اس دوران تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے تھے ذرائع کے مطابق۔ جب وہ بات نہیں بنی تو اس کے بعد وہ پھر دوبارہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ گئے اور سارے معاملات انہوں نے ایک بار پھر اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے، سننے میں کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آتی تو 2 آپشنز تھے، جن میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کنٹرول تو پھر جنرل فیض کا ہی ہوتا، ساری مشینری انہوں نے ہی چلانی تھی، لیکن جو بظاہر ہوتا ہے وہ صدر پاکستان بھی بنائے جا سکتے تھے، اور وفاقی وزیر داخلہ بھی، جو کہ انتہائی طاقتور ترین ہوتا، جو تمام صوبوں کو بھی کنٹرول کرتا۔ تو وہ ایک جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کے منصوبہ بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا کنٹرول جو ہے وہ جنرل فیض کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، اب جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو فوج بپھر گئی، وہ کیوں بپھر گئی؟ وہ بپھر اس لیے گئی ہے کہ اب بہت سینسٹیو قسم کی انفارمیشن سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب لازم بات ہے کسی لیفٹیننٹ جنرل کو گرفتار کرنے کا یا تحویل میں لینے کا فیصلہ کو خالہ جی کا کر نہیں ہوتا، بہت ٹھوس شواہد، بہت پکے پاؤں پہ مستند چیزیں ہوتی ہیں، تو تب بندہ حراست میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر لیفٹیننٹ جنرل کو کوئی نہیں حراست میں لیتا، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو یا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو، تو وہ چیزیں ان کے پاس تھیں۔ لیکن اب جب ان کو گرفتار کیا گیا، مبینہ طور فوجی تحویل میں لیا گیا، اس میں جو پی ٹی آئی کے دفاتر سے کمپیوٹرز وغیرہ نکلے، ان میں سے جو مواد نکلا ان کے لنکس بھی جنرل فیض کی طرف جا رہے تھے، اور جو ان کے لوگ پکڑے گئے تھے سوشل میڈیا کے، ان کے لنکس بھی جا رہے تھے، اور بیرون ملک بھی اوبیسلی جو سوشل میڈیا سیل ہے ان کے بھی لنکس تھے۔ اور پھر یہ پتہ چلا کہ جناب یہ جو آپ کو ویڈیو میسیجز نظر آئے تھے 9 مئی سے پہلے، عمران خان ایک ویڈیو میسیج بنا کے چلا رہا ہے جی، یاسمین راشد میسیج چلا رہی ہے جی، گنڈا پور میسیج چلا رہا ہے جی، شاہ محمود قریشی میسیج چلا رہا ہے جی، مراد سعید میسیج چلا رہا ہے کہ جی آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، آپ نے ان جگہوں میں پہنچنا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ جگہیں بتانے والا بندہ جنرل فیض تھا، اس لیے کہ 200 سے زائد مقامات پر حساس تنصیبات کہاں کہاں ہیں، ادارے کہاں کہاں ہیں، ان کے دفاتر کہاں کہاں ہیں، وہ جنرل فیض کی طرف سے بتائے گئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آئی ایس آئی لاہور یا آئی ایس آئی فیصل آباد کے دفاتر، میرا خیال میں 99.9% لاہوریوں اور فیصل آبادیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہیں، اس لیے کہ خفیہ اداروں کے دفاتر ہوتے ہیں ایسے عام مکانات، عام آبادیوں کے بیچ میں، عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا کبھی وہاں سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ واسطہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پبلک ڈیلنگ کا آفس تو ہوتی نہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو کسی نے اپنی تصدیق کرانے جانی ہے، یا کسی نے کسی کام کرانے کے لیے جانا ہے، یا اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے جانا ہے، تو ان دفاتر کا نہیں پتہ ہوتا۔ اب میاں والی میئر بیس کدھر ہے، مختلف پورے ملک بھر میں کون کون سی جگہ حساس ہیں، افسروں کے گھر کہاں کہاں پہ ہیں، تو یہ سارا کچھ ہے، یہ نیٹ ورک جو مبینہ طور پہ یہ الزام ہے جنرل فیض صاحب کے اوپر کہ یہ ان کو
طرف سے سارا کچھ کیا جا رہا تھا، اور یہ جو لوکیشنز ہیں یہ ان کی طرف سے شیئر کی گئی تھی، اور جو ہدایات جنرل فیض دیتے تھے اس کے اوپر پورا عمل کیا جاتا تھا۔ اور یہ ہمارے ذرائع نے بھی ہمیں یہ بات کنفرم کی کہ یہ جو اساس تنصیبات کی لوکیشنز دینا اور یہ سارا کچھ کرنا جنرل فیض میں انوالو تھے، بلکہ یہ خواجہ آصف جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر دفاع، انہوں نے عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ اچھا جی، اب سچویشن یہ ہے کہ اب یہ تفتیشیں مل جا رہی ہیں، آگے کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں۔ ہم لوگ بھی بڑے اریٹیٹ ہوتے تھے، اور بہت سارے لوگ اور بھی کہتے تھے کہ جب جی کور کمانڈر پریس کانفرنس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ سہولت کاروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، منصوبہ سازوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ ایون یہاں تک آ گیا معاملہ کہ لوگوں نے اس کے اوپر مطلب اعتراض کرتے کرتے لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا، اور پھر جو سیکنڈ لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس میں 9 مئی کا ذکر نہیں کیا گیا، تو جسے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی شاید فوج 9 مئی سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن ہم جیسے جو ہیں وہ صحافی لوگ آپ لوگوں کو بار بار کہتے رہے کہ بھائی فوج کے لیے 9 مئی ریڈ لائن ہے، اس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کا مطلب کمانڈ اینڈ کنٹرول ہی ختم ہو گیا نا پھر تو۔ اگر فوج ان چیزوں سے اگر اپنے اوپر حملہ آوروں کو کوئی فوج چھوڑ دے تو پھر وہ فوج تو نہیں ہوتی۔ اور پاکستان کی فوج تو خیر ویسے بھی بڑی پروفیشنل فوج ہے، اگر ہم سارے اپنی چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، سیاست کو اپنی سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، یہ جتنی گڑبڑ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، الزامات کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اگر پروفیشنلزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا کی جو پہلی 2 3 4 ٹاپ کی جو پروفیشنل اور باصلاحیت فورسز ہیں ان میں پاکستان کی فوج شامل ہے، تو وہ پھر فوج اگر اپنے اوپر حملہ والوں کو چھوڑ دے تو وہ پھر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اب جنرل فیض کی جو گرفتاری سے نا یہ ہر سیگمنٹ میں ایک میسج چلا گیا ہے کہ بھائی صاحب اگر کوئی عدلیہ میں یہ سوچتا ہے نا کہ ہم ادھر جناب بیٹھے ہوئے ہم بچ جائیں گے، تو ایسا کوئی چکر نہیں۔ جنہوں نے اپنے سابق ڈی جی ISI کو معاف نہیں کیا تو آپ کیا بیچتے ہیں؟ یہ جو صحافی جو ہے وہ کچھ تو نئے یوتھیے ہوئے ہیں ڈالروں کے چکر میں کہ ویوز بڑے آتے ہیں، تو وہ بھی یہی سوچتے تھے، اب ادھر بھی کھلبلی مچی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جنرل فیض کا جب کورٹ مارشل والا پروسیجر ہوگا سارا تو اس میں اس چیز کے بہت سارے چانسز ہیں، اگرچہ کہ ان کو پورا صفائی کا موقع دیا جائے گا، ممکن ہے وہ کورٹ مارشل میں بچ جائیں، نہ ہو کچھ ہی ثابت، لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ لیفٹیننٹ جنرل رینک کا بندہ اٹھائی تب جاتا ہے جب اس کے خلاف ثبوت جو ہے ناقابل تردید ہوں، تو وہ اب ان کے بارے میں پتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امکان یہی ہے کہ میکسیمم سزا جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی وہ ان کو ملے گی۔ وہ میکسیمم سزا کتنی ہو سکتی ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، یہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ایک اور چیز پتہ چلی، اور پتہ یہ چلی کہ جناب یہ جتنا معاملات تھے نا عدلیہ کے مینیج کا اور یہ باریک سائنسز، یہ جنرل فیض جو ہے وہ ان کا اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا گٹھ جوڑ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ثاقب نثار سب چیف جسٹس تھے اور جنرل فیض صاحب DGC تھے تو جسٹس شوکت صدیقی کی گارجہ کی کہا تھا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو الیکشن سے پہلے رہا نہیں ہونے دینا ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو عین انہی دنوں میں جو ہے وہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ گلگت کے چیف جج کے گھر سے فون کرتے، جسٹس عامر فاروق کو بھی اسی قسم کے ہدایات جاری کر رہے تھے۔ ان دونوں کا گھر چوڑ اس وقت بھی تھا مبینہ طور پہ جو ابھی تک کی تفتیش سامنے اور ابھی تک ہے، تو اب ایسی بھی خبریں آ رہی کہ جناب جسٹس ثاقب نثار ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ اب اس چیز کی ہمیں چونکہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی ابھی تک تو اس وجہ سے ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اس چیز کے امکانات بہت ہیں۔ البتہ جتنے لوگ ہیں مختلف اداروں کے اندر، سولین ادارے ہیں یا فوجی ادارے ہیں، کچھ جرنلزم میں یا کچھ جیل میں ہیں، تو جہاں جہاں پہ فیض کا نیٹ ورک تھا، جنرل فیض کا، جہاں جہاں پہ عمران خان کا نیٹ ورک تھا، جہاں جہاں پہ سہولت کار تھی، بہت سارے لوگ جو ہے وہ صحافیوں میں سے تو نہیں، خیر باقی اداروں میں سے گرفتار کیے گئے ہیں، حراست میں لیے گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، تفتیشیں جاری ہیں۔ اب یہ کہانی چل پڑی ہے، اب یہ سلسلہ روکے گا نہیں۔ حافظ صاحب نے بہت سمجھایا تھا، بار بار وہ اپنی تقریروں میں کہتے رہے کہ ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھایا جائے، لیکن لوگوں نے ان کے صبر کو ان کی کمزوری سمجھ لیا تھا، تو پھر حافظ نے بتا دیا کہ بھائی صاحب کمزوری شوری وجہ ادھر کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اب ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی جان بچانے کے چکر میں، لیکن اب یہ لگتا ہے معاملہ کہ یہ جو ہے نا وہ معاملہ کہیں ہنے بننے ضرور لگے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔